दिस इज सादिया मसूद। T20 वर्ल्ड कप में नाजरीन शाहीनों ने तारीख बदल कर रख दी। बेहतरीन कारकर्दगी के बायस भारत को बुरी तरह शिकस्त दी। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कालादम TLP के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मामला जो है वो काफ़ी ख़राब हो गया। हालांकि मुज़ाकरात जो है वो तय पा गए हैं, लेकिन इस पर फिर भी गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर ये मामला इस नहज पर पहुंचता क्यों है, हुकूमत इसको यहाँ तक आने क्यों देती है, क्या इसका कोई परमानेंट हल हो सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे DGI-SI के हवाले से कि ये मामला जो है अभी तक हल क्यों नहीं हो रहा। स्टूडियो में हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन हैं जुल्फ़िकार राहत साहब। सर, पाकिस्तान का और भारत का मैच जो है बड़ा रवायती होता है, और जब भी ये मैच होता है लोगों का पारा बड़ा हाई होता है, हर तरफ एक्साइटमेंट होती है। और आज तो चूँकि हम मैच जीत चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तानी क्रिकेट का रिवाइवल हो सकता है? देखिए जी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, और पाकिस्तानी कौम चूँकि बेचारी खुशियों की और ऐसे मौके की तरसी हुई कौम है, जो महंगाई की भी मारी हुई है, जो दहशतगर्दी जिसने अभी भुगती है एक लंबा अरसा, और लाखों लोग शहीद करवाए हैं, एक डिप्रेशन में हमेशा से रही है। और उसकी वजूहात एक तो हमारी लीडरशिप है, दूसरी महंगाई है, तीसरी दहशतगर्दी की लहर जो हमेशा हमने फेस की है। तो मल्टीपल रीजंस हैं। तो हमें एक छोटी सी भी खुशी मिलती है तो हम उसको बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। और कौमों की ज़िंदगी में ऐसे मौके जो हैं वो नेशन बिल्डिंग के लिए बड़े ज़रूरी हुआ करते हैं। और क्रिकेट चूँकि हमारे ब्लड के अंदर है, इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर आप देखते हैं कि बांग्लादेश से शुरू हो जाएं, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये अब तो अफ़गानिस्तान की भी टीम बन गई है, इंडिया, ये सारे ममालिक के अंदर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से क्रिकेट खेली जाती है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, और उस पर अरबों खरबों के जुए भी लगते हैं। एक बात तो ये है कि ये जो मैच हुआ और बड़ा हैरान कुन हद तक पाकिस्तान की जो टीम है उसने बड़ी कारकर्दगी दिखाई, बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई, और बाबर आजम ने साबित किया कि उसने फ्रंट से कैसे लीड करना है। तो कौम को, जो कौम महंगाई की मारी हुई और डिप्रेशन में थी, उसको एक खुशी मिली और उसने उसको बहुत सेलिब्रेट किया। मुझे मैच देखने का इत्तेफाक हुआ फ़ौजियों के अंदर बैठ के, यंग फ़ौजीज़ थे, जो मेजर, कैप्टन, उनका एक ग्रुप था उनके अंदर। तो वहाँ पे आपको अंदाज़ा है कि फ़ौज के अंदर थोड़ा जज्बा और थोड़ा हुबल वतनी और थोड़ी ट्रेनिंग, ग्रूमिंग आम सिविलियन से थोड़ी ज़्यादा होती है। और वहाँ पे जो मंज़र मैंने देखे, और मुझे पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि बॉर्डर के ऊपर जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो बॉर्डर के ऊपर बाकायदा तोपें एक दूसरे की तरफ सीधी हो जाती हैं, और अगर पाकिस्तान हारता है तो फिर इंडियंस खूब गोलाबारी करते हैं, और यहाँ से भी जवाब आता है। जब इंडिया हारता है तो फिर पाकिस्तानी तोपों से गोले निकलने शुरू हो जाते हैं, और बाकायदा फायरिंग होती है। और बॉर्डर के ऊपर खड़ा हमारा सिपाही उसको सेलिब्रेट करता है और अपनी जज्बा हुबल वतनी का इजहार करता है और अपने जज्बात का इजहार करता है। और रात भी रेंजर्स ने बॉर्डर के ऊपर खूब इसको सेलिब्रेट किया, इसी शक्ल में अपने जज्बे का इजहार किया, फ़ौज के जवानों ने किया, और हर घर के अंदर लोगों ने घरों के अंदर किया, छतों के ऊपर जाके किया, फायरिंग करके किया। लेकिन एक पहलू इसका, जो पहले जिसका मैंने जिक्र किया, खरबों रुपए का इस पर जुआ भी हुआ, यानी मैच हारने और जीतने। और उसमें आपको पता है धड़कने ऐसे तेज़ हो रही होती हैं कि एक एक बॉल के ऊपर उसके रेट चेंज हो रहे होते हैं, एक एक एक्शन के ऊपर, एक एक जो कैमरे का फ्रेम है उसके ऊपर चेंज हो रहे होते हैं। ये नो बॉल होगी कि नहीं होगी, इस पे रन मिलेगा नहीं मिलेगा, पाकिस्तान जीतेगा हारेगा, इंडिया जीतेगा हारेगा, वगैरह वगैरह। दूसरा आपने देखा कि क्राउड इतना ज़्यादा था इंडियन, और जब इंडिया हारा तो वहाँ पे अक्षय से लेके जितनी प्रीति जिंटा तक तमाम जो एक्टर और एक्ट्रेस थे, पहले तो बड़े जज्बाती थे, अपनी कौम को बड़ा मोटिवेट कर रहे थे। कोहली ने बड़ा मैसेज दिया, मोदी पीछे से ट्वीट कर रहा था, पूरी इंडियन लीडरशिप लगी हुई थी, और क्राउड पूरा इंडियन, आपको पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, और हमारे थोड़े से लोग थे। फिर जब पाकिस्तान जीतना शुरू हुआ तो फिर एक एक करके मुंह बना के वहाँ से गायब होना शुरू हो गए। तो इंडिया पाकिस्तान का बुनियादी तौर पे जिस तरह जंग के अंदर कैफियत होती है, उसी तरह क्रिकेट के अंदर कैफियत होती है। और हमारा तो कल सच्ची बात है कि ये वर्ल्ड कप हो गया T20, हमने समझे कि वर्ल्ड कप जीत लिया,
تو کل کے بعد قوم کے اندر ایک بڑا مومنٹم میں نے دیکھا. رات بھر لاہور، کراچی، اسلام آباد، ہر جگہ سڑکوں کے اوپر لوگ کھڑے رہے، نعرے لگاتے رہے، فائرنگ کرتے رہے، آتش بازی کرتے رہے. تو یہ ایک مجھے اچھا لگا ایسے حالات میں کہ جب سڑکوں کے اوپر ٹی ایل پی اپنا کام دکھا رہی ہے، لوگوں کو ڈنڈے مار رہی ہے، لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہی ہے، ایسے ڈپریشن کے حالات میں یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا. سر چلے یہ تو ایک اچھی بات تھی، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ اندر کی اگر ہم بات کریں اپنے ملک کے اندر کی، تو کالعدم ٹی ایل پی کے حوالے سے بات کروں گی. آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں کی جان بھی چلی گئی. آخر یہ حکومت جو ہے اس طرح کے وعدے کیوں کرتی ہے جن کو وہ پورا نہیں کر پاتی ہے اور پھر لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں؟ اور اس بار آپ کو پتہ ہے اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کے جانے کی بات ہو رہی ہے، تو کیا اس بار آپ کو لگتا ہے اس کا کوئی حل نکل سکے گا، پرماننٹ حل؟ دیکھیں، گورنمنٹ کوئی بھی ہو ہمیشہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی جاری رکھے ہوئے ہے. نواز شریف کی گورنمنٹ ہو، زرداری صاحب کی ہو، موجودہ گورنمنٹ ہو یا بعضی کی اور حکومتیں ہوں، یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ کام چلاتی ہیں. یہ کوئی پرماننٹ بنیادوں پہ کام نہیں کرتی. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ انگورنیبل ہو گئی ہے. جو میڈیا کا سٹائل چل رہا ہے، جو اس طرح کے گروپس کر رہے ہیں، اور وہ گروپس بنیادی طور پہ ایک بڑے بڑے مافیا کی شکل اختیار کر گئے ہیں، اور اب اسٹیٹ کو وہ ڈکٹیٹ کرنا شروع ہو گیا. اب اسٹیٹ ان سے ڈکٹیشن لیتی ہے، کمپرومائز کرتی ہے، اسٹیٹ پیچھے ہٹتی چلی جاتی ہے، اور ایسے گروپس جو ہیں، جس گروپ کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے وہ میکسیمم سپیس لیتا جاتا ہے، اور اسٹیٹ آپ کو کمپرومائز کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور ایسے حالات میں اگر پاکستان چلتا رہا تو پاکستان سروائیو ہی نہیں کر سکتا. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو اسٹیٹ نے اپنی سپیس سرنڈر کی ہے، وہ سپیس اس کو واپس لینی پڑے گی. اب معاملہ رہ گیا کہ جی وعدہ کرتی ہے اسٹیٹ، پورا نہیں کرتی. دیکھیں، اسٹیٹ نے جب گورن کرنا ہے تو اسٹیٹ نے اپنی ریٹ قائم کرنی ہے. جب وعدہ کرنا ہے، جان چھڑانی ہے، تو اس وقت یہ وعدہ کر لیتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے، کوئی جیسے کوئی کسی سے وہ پیار کرتا ہے، رومانس کرتا ہے، تو وہ وعدہ کوئی ایسا جھوٹا کر دے جو پورا نہ کر سکے، الٹیمیٹلی وہ جوتے ہی کھاتا ہے. تو ہماری اسٹیٹ کی حالت یہی ہے کہ اسٹیٹ مجبوری میں پھنسی ہوئی ایسے وعدے کر لیتی ہے جو الٹیمیٹلی وہ پورے نہیں کر سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو پرماننٹ بنیادوں پہ کچھ کام ایسا کرنا پڑے گا، ایسے گروپس کا حل نکالنا پڑے گا. اور یہ سچی بات ہے کہ ایسے جو گروپس بنائے گئے ہیں، ان کی ایک لمبی لسٹ ہے. کچھ وائلنس کی بنیاد کے اوپر، کچھ اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لڑائی کے نتیجے میں، کچھ اپنی محبت کے نتیجے میں بنائے گئے. تو یہ جتنے گروپس ہیں، اب وہ بڑے بڑے ایک ایسے گروپ بن گئے ہیں جو اسٹیٹ کو ڈکٹیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور اسٹیٹ اگر ڈکٹیشن اسی طرح لیتی رہی تو یہ اسٹیٹ چل نہیں سکتی. تو لہٰذا اسٹیٹ نے اگر چلنا ہے، گورن کرنا ہے، گورننس بہتر کرنی ہے، ریٹ آف دی اسٹیٹ قائم کرنی ہے، تو پھر ان وعدوں سے نکل کے پرماننٹ بنیادوں کے اوپر کچھ چیزیں بنانا ہوں گی. اور آئین آپ کا لکھا ہوا ہے، ایس او پیز موجود ہیں، کس نے کس طرح زندہ رہنا ہے، کس ادارے نے کیا بہیو کرنا ہے، سب کی لمیٹیشن موجود ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کوئی ادارہ اپنے اس لکھے ہوئے ایس او پیز کے اندر رہ کے کام کرنے کو تیار نہیں. جہاں پہ جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ اس سے بہت آگے جا کے کھیل رہا ہے، اور اسٹیٹ ان کو ٹالریٹ کر رہی ہے، برداشت بھی کر رہی ہے، کمپرومائز بھی کر رہی ہے. یہ کمپرومائز جب تک ختم نہیں ہوتے یہ تماشا اسی طرح چلتا رہے گا. یہ وعدہ خلافیاں بھی ہوتی رہیں گی، یہ آپ کا اور میری گاڑیاں بھی ٹوٹتی رہیں گی، لوگ مرتے بھی رہیں گے. اور اب تو شہید بھی ہر پارٹی کا اپنا ہو گیا ہے، اپنے اپنے شہید اور اپنے اپنے غازی اور اپنے اپنے سارے لوگ ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تماشا اب بند کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ دنیا کے ساتھ آپ چل نہیں سکیں. ٹھیک ہے سر، ڈی جی آئی ایس آئی کا معاملہ بھی کھٹارے میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. مذاکرات ہو گئے تھے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات کدھر کو جا رہی ہے. دیکھیں، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور اس کو اس طرح ڈسکس ہونا ہی نہیں چاہیے تھا جس طرح یہ ڈسکس ہوا. اور اتنا ڈسکس ہوا کہ اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ڈی جی آئی ایس آئی نہیں، ہم کسی اچھرے کے کسی ناظم کونسلر کی بات کر رہے ہیں. تو اس طرح یہ معاملہ ڈسکس ہوا، اور یہ بڑوں کی غلطیوں کے نتیجے میں ڈسکس ہوا. جو بڑے تھے جنہوں نے کمرے کے اندر بیٹھ کے اس کو حل کرنا تھا وہ باہر لے آئے، اور پھر آپ کو اور مجھے سب کو موقع ملا اور ہم سب نے ڈسکس کیا. جب آپ خبروں کو چھپاتے ہیں، ان کے اوپر کارپیٹ ڈالتے ہیں، اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اس طرح کی افواہیں گردش کرتی ہیں اور پھر اسپیکولیشن آتی ہیں، پھر فیک نیوز کی بات ہوتی ہے. تو لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے تھا پہلے دن سے کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھتی، میڈیا کے سامنے رکھتی، تو اس طرح کی چیزیں سامنے نہ آتی. اب سوال یہ ہے
کہ DGISI جن کا آپ کو پتہ ہے کہ ندیم انجم صاحب کی ملاقات پرائم منسٹر صاحب سے ہو چکی ہے, سمری PM ہاؤس میں پہنچی ہوئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ مخصوص دنوں کا انتظار کیا جا رہا ہے, اور کچھ جادو کا اثر کہہ رہے ہیں, کچھ جنات کا کہہ رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی فلانے دنوں میں اور چاند کی اتنی تاریخ اور اندھیرے میں سمری سائن ہوگی, اتنے دنوں کے بعد ہوگی, فلان ڈیٹ کے بعد ہوگی, پہلے اگر کر دی جائے گی تو وہ خلاف چیزیں ہو جائیں گی. اچھا, دوسری طرف پریکٹیکلی آن گراؤنڈ چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو فیض حمید صاحب جو آئندہ کے لیے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے بھی امیدوار ہیں, اس کے لیے ایک طے شدہ اصول ہے جو امینڈ کیا گیا ہے آرمی کے رولز کے اندر, کہ جو شخص 1 سال تک کور نہیں کرے گا, 1 سال سے ایک دن بھی کم ہوگا, تو وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی دوڑ میں شامل نہیں ہو سکتا. اب فیض حمید صاحب کو لگایا گیا کور کمانڈر پشاور, انہوں نے وہاں پہ چارج لینا تھا 21 اکتوبر کو, جو کہ انہوں نے چارج نہیں لیا. وہ DGISI کے طور پہ آج بھی ایکٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیض حمید صاحب کے جو چاہنے والے ہیں, جو محبت کرنے والے ہیں, جن کی خواہش ہے کہ وہ ادھر ہی رہیں اپنی سیٹ کے اوپر, تو ایک طرح سے وہ ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, ان کی اگلی پوزیشن کو بھی مشکوک کر رہے ہیں. دوسری طرف فیض حمید صاحب کا ایک ڈسپلن ادارے کے ساتھ تعلق ہے, اس ادارے کے اندر بھی چہمگوئیاں جاری ہیں کہ شاید فیض حمید صاحب یہ سارے معاملے کے ساتھ ہیں اور PM کے ساتھ مل کے کوئی گروپنگ ہو رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. تو فیض حمید صاحب نے پچھلے دنوں اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہاں تک کہا پرائم منسٹر صاحب کو کہ جی میری جہاں پوسٹنگ ہو گئی ہے میں وہاں جانا چاہ رہا ہوں, وہاں پہ میں چارج لینا چاہ رہا ہوں, وہاں پہ رپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں, یہاں سے چھوڑنا چاہ رہا ہوں, اور اگر ایسا نہیں ہوتا, میرا ادارہ ہے, اس کا ایک ڈسپلن ہے, تو میں پھر ریزائن دے دوں گا. ریزائن تک بھی بات آئی. تو وہ ساری چیزوں کے باوجود ابھی تک معاملہ رکا ہوا ہے. بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ جی اس سمری 20 تاریخ کو نکل جائے گی, پھر کہا کہ چلو 21 ڈیٹ ہے جس دن ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہونی ہے, اس دن نکل جائے گی. ابھی 25 تاریخ ہو گئی آج, تو ابھی تک چیزیں سامنے نہیں آئی. پرائم منسٹر صاحب سعودی عرب میں ہیں, فیض حمید صاحب بھی سعودی عرب میں, ابھی وہ واپس آئیں گے کل یا پرسوں, تو یہ صورتحال واضح ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو غیر یقینی کیفیت ہے, اس میں دشمنوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف, پاکستان کی شخصیات کے خلاف, اور اس طرح کے امپورٹنٹ اور سینسٹیو اداروں کے خلاف وہ پراپیگنڈا کریں. ہائبرڈ وار اسی کو کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر ہم ڈسکس ہو رہے ہیں, مسلسل ڈسکس ہو رہے ہیں. اچھا, ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر بھی گورنمنٹ فارغ ہو رہی ہے. چیف منسٹر جو جام صاحب تھے وہ فارغ ہو گئے, انہوں نے ریزائن کر دیا, نئے چیف منسٹر کی بات ہو رہی ہے. تو ایک طرف وہاں پہ تماشا لگا ہوا ہے, دوسری طرف سڑکوں پہ لگا ہوا ہے, تیسری طرف DGISI کا معاملہ جو ہے اس کو ڈسپیوٹڈ بنایا گیا. تو یہ اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کو لیڈ لینی چاہیے اور آگے بڑھ کے معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرنا چاہیے, تاکہ پاکستان کے بارے میں جو خدشات پائے جا رہے ہیں, جو مذاق اڑ رہا ہے, وہ سارے اس تاثر کا خاتمہ ہو سکے. ٹھیک ہے سر, آخر حکومت اتنی کنفیوز کیوں ہے؟ معاملے اتنے زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں, پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ معاملہ DGISI کا جو تھا اب تک حل ہو جانا چاہیے تھا. جب سمریاں بھی چلی گئی اور پھر باتیں آتی ہیں کہ جی اتنے بجے سمری سائن ہوگی, تاروں کی چھاؤں میں ہوگی, پھر لوگ جب باتیں کرتے ہیں پھر ان کو برا بھی لگتا ہے. میرا خیال ہے یہ بہت پہلے یہ چیزیں حل ہو جانی چاہیے تھی, یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن اسی لیے تو فیک نیوز کی پھر بات ہوتی ہے, اسی لیے تو لوگ کیفے لگاتے ہیں, اسی لیے تو لوگ اندازے لگاتے ہیں, اسی لیے تو پھر لوگ فیک باتیں کرتے ہیں اور لوگ مبہم باتیں کرتے ہیں, اندازوں کی بنیاد کے اوپر بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اگر اپنی پوزیشن کلیئرٹی کے ساتھ پہلے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بات ہے, یہ ہمارا سٹانس ہے اور یہ کرنے ہم جا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے آج 2021 میں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی, ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. تو یہ اس طرح کی کنفیوژن کبھی ہو ہی نہ. تو میرا خیال ہے کہ آج بھی موقع ہے گورنمنٹ اس سارے تاثر کو ختم کر کے, وہ جو تاثر ایک بنا ہوا تھا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سیم پیج کے اوپر ہے, دوبارہ سے وہ تاثر قائم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, آج کے لیے اتنا ہی. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.